बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक मीडिया न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर सुहेल अहमद। प्रोग्राम जायज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज गुफ्तगू करेंगे जो मुल्क के दरपेश मसाइल हैं और अटक शहर के दरपेश मसाइल हैं, उसके हवाले से सबसे पहले आगाज़ करेंगे। इस वक्त मुल्क के जो दरपेश मसाइल हैं, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में जो है वो आए रोज़ इजाफा हो रहा है। पहले महीने बाद होता था, नज़रसानी होती थी पेट्रोल की कीमतों पर, फिर 15 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद, फिर अभी जो है हर दूसरे रोज़ जो है पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। आवाम को फैसिलिटेट करने के बजाय हुकूमत आवाम के मसाइल में मज़ीद इजाफा कर रही है। इस वक्त गरीब और सफ़ेद पोश तबका जो है उसकी ज़िंदगी इंतहाई अजीरन हुई है, क्योंकि जब पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो ज़ाहिरी बात है हर चीज़ बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, अशाया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा, और जो इसके साथ साथ जो बिजली के नर्ख हैं उसमें भी आपके इल्म में है कि कितना इजाफा हुआ है। कई दफ़ा हमने इस हवाले से गुफ्तगू की है। ये जो चीज़ें हैं जी, पेट्रोल, बिजली, गैस, ये तीन चीज़ें, इससे आवाम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है बुरी तरह से। और लोगों के जो मसाइल हैं वो पहले से ही लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और इस सर्कल ने मज़ीद लोगों को जो है वो परेशानी में धकेल दिया है। पेट्रोल की कीमतें अगर दुनिया में देखी जाएँ तो सबसे ज़्यादा महंगी जो पेट्रोल के नर्ख हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में है। आस पड़ोस के ममालिक में देखें, वहाँ पे बिजली जो है वो इंतहाई कम नरखों में फ़राम की जा रही है। यहाँ पर बिजली जो है वो 200 यूनिटों तक जो है वो 3000 तक बिल आता है, और 200 से अगर एक यूनिट भी ऊपर हो जाए तो आपको 9000 का बिल 6 महीने तक देना पड़ता है। कितना जुल्म है। आवाम को जो है किसी किस्म की कोई मराहत नहीं दी जा रही हैं। ये अपना और अपने ख़ानदानों का ये सोचते हैं। अशराफिया और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो तबाही के दाने पे पहुंचाया हुआ है। अशाया खुर्दनोश की कीमतें आप देखें कि कहाँ पे पहुंची हुई हैं। सब्जियों की कीमतें आप देखें, वो भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज, टमाटर और दीगर जो सब्जियां हैं उनके नर्ख आप देखें, चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है। और गैस के नर्ख आप देखें तो वो भी, जिन लोगों का सर्दियों में गैस ज़्यादा जिन्होंने इस्तेमाल किया उसका खामियाजा वो अभी तक भुगत रहे हैं। अभी तक हज़ारों रुपये मालियत का उनका बिल जो है उन्हें वो मौसूल हो रहा है। तो ये हुकूमत जो है अवाम पर किसी किस्म का कोई तरस नहीं खा रही है। अवाम को जो है रिलीफ ना देने का इन्होंने तैया कर रखा है। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए, लेकिन हैरान कुन बात है कि वो एहतजाज का जो है वो असर कुछ उलट हो गया, और इन्होंने नर्ख मज़ीद बढ़ा दिए। 3-4 रुपये पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है, 2-3 मरतबा किया गया है। देखें, अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के बावजूद इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो आए रोज़ इजाफा, वो हैरान कुन बात है। ये बैनुल-अक़वामी ताकतें जो क़ुव्वतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो। वो ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो अशराफिया है, ब्यूरोक्रेट्स, उनको वो कहते हैं कि आप लोगों को हम जो है आप को फैसिलिटेट करेंगे। आपने जो है ना इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना है, आवाम को रिलीफ नहीं देना है। ना आवाम को इन्होंने रिलीफ देने का कोई इनके जहन में है कि ये जो गरीब आवाम है, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई की चक्की में जो पिसी जा रही है आवाम, उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें। जब तक आपकी आवाम खुशहाल नहीं होगी तब तक ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं होगा। आप जो है इस वक्त गरीब आदमी जो है वो मेहनत मजदूरी करने वाला जो मेहनत कश है, वो दिन में कितनी दफ़ा जो है वो अपने घर के मीटर को चेक करता है कि यार 200 से ऊपर अगर फी यूनिट जो है ऊपर हो गया, 200 से यूनिट अगर, तो वो फिर बिल कहाँ से देगा, उसको 9000 का चूना लग जाएगा। तो ये जुल्म और बर्बरियत का सिस्टम को बंद करना चाहिए। सरकारी महकमों के जो मुलाजमीन हैं जिनकी 30, 35, 40, 50 हज़ार तनख्वाह है, तो वो कहते हैं जी करप्शन बढ़ रही है। करप्शन के लिए आपने खुद रास्ते खोले हुए हैं। मेंबर कौमी असम्बली जो है उसको आप मराहत दे रहे हैं, 10 लाख रुपए तनख्वाह। वो कौमी असम्बली में जो इजलास होते हैं, जो वो भी आपके अपने मर्जी के होते हैं और अपने मर्जी के बिल पास करते हैं। वो कौमी असम्बली आवाम के लिए नहीं बनाई गई है, वो इन्होंने अपने लिए बनाई है। अपने मर्जी के बिल वहाँ से पास करेंगे, और आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देने का इन्होंने तहिया कर रखा है। तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस मुल्क को जो है आज माशी बहरान का जो ये मुल्क शिकार है, अशराफी और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो मज़े कर रहे हैं, उनकी नस्लें मज़े कर रही हैं, और गरीब और सफ़ेद पोश आदमी जो है उसका इन्होंने पठा गोल किया हुआ है, उसकी ज़िंदगी इन्होंने अजीरन कर रखी है।
غریب آدمی جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تو جو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے وہ جو ہے وہ اس کے لیے تو اور مزید مشکل ہوئی ہے، کیونکہ اگر 8-9 ہزار اس کا بجلی کا بل آ گیا، 10 ہزار کا مکان ہوگا تو وہ کیسے اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کیسے کرے گا، وہ اپنا سرکل کیسے چلائے گا، یہ کیا جانے، کیونکہ ان کے پاس لوٹ کھسوٹ کا مال ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں کہ عوام جیے مرے. یہ عوام کو جو ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ عوام کو کیڑے مکوڑے بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، ان کے نظر میں عوام اس پاکستانی مظلوم عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں اگر اہمیت ہوتی تو یہ بجلی کا جو 201 یونٹ والا جو سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے. 300 تک کم از کم آپ بجلی جو ہے وہ کم نرخ میں عوام کو فراہم کریں. آپ کے پڑوسی جو ممالک ہیں وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، بجلی وہ فری دے رہے ہیں، اور وہ جو ہے جس طرح آپ نے گرین بسوں پہ پیسہ لگایا ہے اور جو آپ ترقیاتی کام کر رہے ہیں، ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ بین الاقوامی قرضوں کے بوجھ تلے دبیں اور آپ جناب کہیں کہ جی شہروں میں ہم یہ بیوٹی کر رہے ہیں، شہروں کو خوبصورت کر رہے ہیں اور گرین بسیں چل رہی ہیں، عوام خوشحال ہے. یہ خوشحالی نہیں ہے. غریب آدمی کو گرین بس سے کیا لگے، غریب آدمی کو جو ہے وہ موٹر وے سے کیا لگے، غریب آدمی کو جو ہے ان ترقیاتی کاموں سے، ان شہر کی گیما گیمیوں سے اور ان خوبصورتی سے غریب آدمی کو کیا حاصل ہے. غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. غریب آدمی کو آپ جو ہے پیٹرول سستا کریں، بجلی سستی کریں، گیس سستی کریں تاکہ غریب خوشحال ہو. جب غریب خوشحال نہیں ہوگا تو پھر کس طرح آپ کہیں گے کہ پاکستان یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. دیکھیں عرصہ دراز سے یہ سیاسی جو لوگ ہیں، جو جماعتیں ہیں، یہ حکومت کر رہی ہیں پاکستان پہ. پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی نے بھی 3-4 سال حکومت کی. تو یہ جو سلسلہ ہے ان لوگوں نے آج دن تک اس ملک کی بہتری کا صحیح طریقے سے نہیں سوچا. کہتے ہیں جی موٹر وے بنائی، موٹر وے بنانے کے لیے قرضہ لیا، قرضہ اتارنے کے لیے پھر قرضہ لیا، بعد میں موٹر وے گروی رکھا دو. جی پی آئی اے آپ سے گئی، اسٹیل مل آپ سے گئی، ریلوے بھی جو ہے وہ بھی آپ نے پہلے کچھ ٹرینیں ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی. تو یہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ خود کفیل بندہ تب ہوتا ہے اپنے پاؤں پر جب بندہ کھڑا ہو، تو پھر بندہ خوشی سے فخر سے کہتا ہے کہ ملک جو ہے جی وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ایک بندہ دیکھیں قرضہ لے کر اپنی بلڈنگ بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، تو وہ اگر کہے جی کہ میں خود کفیل ہو گیا ہوں، میں نے جناب ترقی کر لی ہے، تو یہ ترقی نہیں ہوتی ہے. اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی وہ قرضہ اتاریں گے اور وہ کہیں گے جی کہ ہمارے یہ وڈیرے نے، انہوں نے ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمیں مسائل کے دلدل میں مزید دھکیل دیا. اب یہ قرضہ کون اتارے گا، یہ مکان کا، کوٹھی کا، بلڈنگ کا. تو بعد میں یہاں پر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو عام جو ملازمین ہیں جن کی 30-40-50 ہزار تنخواہ ہے وہ کرپشن پہ مجبور کیوں ہیں. کچھ اوپر سے بھی آرڈر ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اتنی جو ہے نا رقم کرنی ہے، جمع کرنی ہے، تو وہ پھر دیکھیں وہ کرپشن نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اس کو دیکھیں جب وہ آپ تنخواہیں اس کی کم ہوگی، ممبر قومی اسمبلی کو آپ 10 لاکھ دے رہے ہیں، وہ کون سا وہاں پہ جا کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، ڈیلی وہ اپنا وہاں پہ وہ ورک کر رہے ہیں، 12-12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں. جو ایک ٹریفک پولیس کانسٹیبل ہے جو 12-12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے روڈ پہ کھڑے ہو کے، تو اس کو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کتنی اس کے لیے ٹف لائف ہے کہ جب 50,000-60,000 اس کو تنخواہ ملے گی، مکان اس کا کرائے پہ ہو، بجلی کا بل اس کا 9-10 ہزار کا آئے، تو وہ پھر کس طرح اپنا اور اپنے گھر کا سرکل چلائے گا. ظاہری بات ہے. اسی طرح دیگر محکموں میں بھی جو ہے پھر کرپشن بڑھے گی، لوگ کرپشن کریں گے. جب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، ان کو جو ہے وہ آپ اچھی تنخواہیں نہیں دیں گے، تو وہ کام آپ ان سے لیتے ہیں ٹھیک ٹھاک، 12-12 گھنٹے وہ جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور آپ ان کو تنخواہیں جو ہے وہ جو دے رہے ہیں اس پہ ان کا سرکل نہیں چل رہا. کسی صورت آپ چلا کے دکھائیں نا. جو حکومت کے جو یہ ممبران اسمبلی ہیں، وزراء ہیں، یہ 40-50 ہزار میں گھر کا سرکل چلا کے دکھائیں نا، ان کو لگ پتہ جائے کہ گھر کس طرح چلتا ہے. اور اوپر سے گھر بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ گھر بھی کرائے پہ ہو، اور پھر جو ہے بجلی کا بل اگر 9-10 ہزار آ جائے تو 18-20 ہزار تو اس کے ادھر چلے گئے. پھر وہ دودھ بھی روز ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، اور جو چیزیں ہیں شیخ خوردنوش، تو پھر وہ بچوں کی کفالت کیسے کرے گا، گھر کا سرکل وہ کیسے چلائے گا. کئی لوگ ابھی ذہنی طور پہ اتنے اپسٹ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کی گزر بسر انتہائی مشکل ہوئی ہے. اور آپ نے قوم کو بھکاری بنا دیا. خود تو آپ نے باہر ملکوں سے قرضہ لیا ہے، بھیک لی ہوئی ہے، اور وہ بھی ابھی قوم جو ہے وہ اس کا خمیزہ بھگتے گی. ٹیکسوں کی آپ نے بھرمار کی ہوئی ہے، جرمانوں کی آپ نے بھرمار کی ہوئی ہے. کتنا ٹیکس دے رہے ہیں یہ جو حکمران ہیں یا یہ جو ان کے چہیتے جو ممبران اسمبلی ہیں، کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے. اربوں خربوں روپے کی لوٹ کھسوٹ کے پیسے سے انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں.
یہ صرف سارا ملبہ انہوں نے پاکستان کی مظلوم لاچار اور بے بس عوام پر ڈالا ہوا ہے. میں اکثر پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ان مسائل کو ٹچ کریں گے، ان پہ گفتگو کرتے رہیں گے. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں یہ حکمران، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ پیٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی لائیں، اس پہ سبسڈی دیں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ اپنا سوچ رہے ہیں کہ جی ہم نے کتنا مال کمانا ہے، کیا کرنا ہے، کتنے ہم نے اپنا اور اپنے خاندان کا سوچنا چھوڑ دیں. یہ جو مظلوم عوام ہے، یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. یہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو نہیں دیا گیا ہے، لاکھوں قیمتی جانوں نے قربانیاں دی ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی کاوشوں کے ساتھ بعد اس ملک کو جو ہے بنایا ہے. انہوں نے انتھک محنت کی اور ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ قربانیاں دی. تو ان کو قدر اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں، نہ ان کے وڈیروں نے قربانیاں دی ہیں. ان کو تو بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے. تو اس لیے یہ اب اپنا سوچ رہے ہیں کہ ہم کتنا جو ہے اپنے جو باہر ملک ہم اپنے پلازے بنائیں، ہم وہاں پہ اپنا کاروبار کھولیں، وہاں پہ اپنی بلڈنگیں بنائیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس سے پھر لوگ متاثر ہوں گے. اور میں پھر کہوں گا، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ملک کی قوم خوشحال نہیں ہوگی وہ ملک کبھی بھی ترقی پذیر نہیں ہو سکتا. بین الاقوامی قرضے آپ لے رہے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے آپ نے تمام صوبوں کو ڈبویا ہوا ہے، پورے ملک کو آپ نے قرضوں کے بوجھ تلے ڈبویا ہوا ہے. ملک میں سیلاب آتے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ سیلاب پہ بھی جو ہے وہ آپ سیاست کرتے ہیں. بین الاقوامی امداد ملتی ہے، اس میں بھی لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے. تو آپ یہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ جو سیلاب آتے ہیں تو اس پانی کو آپ سٹور کریں، ڈیم بنائیں. جو ضرورت ہے لوگوں کو فری بجلی فراہم کریں 200 سے 300 یونٹ تک. پیپل پارٹی دعوے کرتے رہیے کہ ہم 300 یونٹ تک جو ہے بجلی فری دیں گے. کوئی نہیں، الفاظ کا ہیر پھیر ہے. ووٹ لینے کے لیے عوام کو سہانے خواب اور سنہری خواب دکھاتے ہیں، مگر جب منتخب ہوتے ہیں تو پھر یہ رات گئی بات گئی. میں یہ کہوں گا کہ انجام گلستاں کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. تو یہ ملک کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنی ہٹ درمی نہ ترک کریں، جب تک یہ اپنے اور اپنے خاندانوں کا نہ سوچیں یا اشرافیہ اور بیوروکریٹ، تب تک یہ ملک کسی صورت میں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوگا. اب بات کروں گا جی اٹک شہر کے درپیش جو مسائل ہیں اس پر میں گفتگو کروں گا. اس وقت اٹک شہر میں جو خوبصورتی کے نام پر جو کام جاری ہے، سلسلہ جاری ہے. گزشتہ تقریباً 8-9 ماہ سے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، سارے راستے بند ہیں. فوارہ چوک کے گرد و نواح میں انہوں نے بالکل قریب گیٹ لگا دیے. یا تو ان گیٹوں کو ہٹا دیا جائے یا ان کو چوکوں میں لگایا جائے. مدنی چوک میں ایک گیٹ اور ایک جو ہے وہ کمیٹی چوک میں، اور ایک گیٹ جو ہے وہ نیچے کر کے. تو یہ خوبصورتی ساری اس سے ختم ہوگی جو آپ نے بالکل قریب گیٹ لگا دیے چوک کے تینوں طرف. تو یہ جو گیٹ ہیں ان کو کھولیں. اور جب بھی کل سکول کھلنے والے ہیں 24 اگست کو، تو اب جب یہ ٹریفک کا بہاؤ ہوگا، سکول کالج اور یونیورسٹی کھلیں گی. ستار چوک گیدڑ چوک کے پاس تجاوزات مافیا کا راج ہے. پیرا فورس جرت پیدا کرے، اربوں روپے کی یہ پیرا فورس بنائی گئی، نئے موٹر سائیکل ان کو پرووائڈ کی گئی، نئی قیمتی گاڑیاں پرووائڈ کی گئیں. لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا شرم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ان کا زور صرف غریبوں پر لگتا ہے. چھاپڑے فروشوں پر، ریڑھی والے اور دیگر جو غریب دکاندار ہیں ان کو یہ تنگ کرتے ہیں، بڑوں پر یہ ہاتھ نہیں ڈالتے. آپ کے شہر میں کتنے پلازے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے آگے ہیں، سب پتہ ہے ان کو، لیکن کوئی ہاتھ اس پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پیسے والے ہیں، وہ مالکان ہیں ان پلازوں کے، بلڈنگوں کے مالک ہیں، ان کے سورس ہیں. آپ کا زور اگر لگتا ہے تو غریب پہ. اب جو ہے گیدڑ چوک کے پاس جو سڑک ہے وہ آگے سے کتنی تنگ ہے، وہاں پہ تجاوزات مافیا کا راج ہے اور کسی نے ضرورت نہیں کی ہے وہاں سے تجاوزات ہٹانے کی. میں تب مانوں گا، ہم تب ان کو اپریشیٹ کریں گے پیرا فورس کو اور میونسپل کمیٹی اٹک کے جو کارکنان ہیں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن میں پیرا فورس کا زیادہ ساتھ وہ بھی دے رہے ہیں. پہلے میونسپل کمیٹی کام کر رہی تھی تو یہ ایک اوپر اور فورس بنا لیے، اربوں روپے اس پہ لگائے گئے ہیں کیونکہ یہ ملک بہت زیادہ خود کفیل ہے، بہت زیادہ خوشحال ہے، بہت زیادہ امیر ہے، لینڈ ہے. بین الاقوامی ممالک کو، بین الاقوامی جتنے ممالک ہیں ان کو ہم قرضہ دے رہے ہیں، ان سے لے نہیں رہے ہیں. اب بندہ ہنسے کہ روئے، کیا بندہ کہے کہ یہ جناب فورسوں پہ فورسیں بنا رہے ہیں، پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے. جب یہ جائیں گے نا اقتدار سے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ صوبے کتنے اربوں خربوں روپوں کے مقروض ہوں گے اور وفاق کتنا مقروض ہوگا، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. ماضی کا آپ دیکھ لیں اسی طرح ہوتا ہے، جب یہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ جی یہ جو ترقیاتی کام کرائیں یہ تو اربوں خربوں کا ملک مقروض ہو گیا ہے.
باہر سے انہوں نے IMF سے اتنا قرضہ انہوں نے لیا ہے. یہ خوشحالی نہیں ہوتی, یہ ترقی نہیں ہوتی. آپ ٹیکس لے رہے ہیں, موٹر وے پہ ٹیکس لیے جا رہے ہیں, لیکن عوام کو جو ہے وہ کوئی سہولت نہیں دی جا رہی. اٹک شہر میں سیوریج کا نظام کوئی نہیں ہے. B بلاک اٹک شہر کی میں نے 2 دفعہ ویڈیو چلائی ہے. 2 دن پہلے یہ آئے تھے, انہوں نے جناب وہ جو ٹف ٹائلیں تھی وہ توڑ کے انہوں نے کوئی تھوڑا سا وہاں پہ جگہ بنائی ہے, لیکن وہاں گٹر ہے تو پانی پھر بھی وہاں نہیں جا رہا ہے. صبح میں نے دیکھا ہے کہ پانی پھر وہاں کھڑا تھا. تو جو 7 تاجر ہے وہ ویپر کے ذریعے پانی آگے کر رہے تھے. تو یہ جب کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے بڑے بڑے انجینئر, چیف انجینئر بلائے ہوئے آپ نے, جن کو تجربہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, بس مال سمیٹ کے سارے جا رہے ہیں. ہائی 3rd کلاس ناقص کام ہوا ہے اٹک شہر میں. نالے بنائے گئے بڑے بڑے نالے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو پانی جو ہے اس کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو ویسے بھی یہاں پر پہلے کون سا بڑے سیلاب آتے تھے. یہ اٹک شہر تو ماشاءاللہ یہاں پر پانی جب بارش ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے, گزر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے, ریتی علاقہ ہے. ابھی انہوں نے جو ٹف ٹائلیں لگائی ہوئی مختلف مقامات سے ٹوٹ گئی ہیں. اس کے حوالے سے میں خصوصی لائیو رپورٹ چلاؤں گا کچھ دنوں تک. یہ جو تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے, تو نئے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان سے یہ گزارش کریں گے کہ کام کو فوری طور پر پائے تکمیل تک پہنچائیں, اور جلد سے جلد. تاجر جو ہے وہ پریشان ہے, رستے جو ہے وہ سارے بند ہیں. پاسبل ہو سکتا ہے تو یہ گیٹ کھول دیں, کیونکہ یہ گیٹ نہیں کھلیں گے تو پھر عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. لوگوں کو آپ نے یرغمال بنا دیے قسم کا. چھوٹا سا گنجان آباد علاقہ ہے, گنجان آباد شہر ہے, اٹک شہر, کتنا کچھ ہے یہ. جگہ جگہ راستے بند ہیں. خواتین کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, جو بیچارے جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں, جو دوسرے امراض میں ہیں, جن کو مختلف امراض ہیں, جن کو ارک النساء ہے, کسی کو کمر کا درد ہے, مور کا, تو اس کا چلنا ہی مشکل ہوا ہے. راستے سارے بند ہیں. تو پہلے موٹر سائیکل پہ وہ ایزیلی آ جاتے تھے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ B بلاک اور دیگر ایریے میں جو ہے وہ لفٹر پہ آ کے موٹر سائیکل اٹھا دیے جاتے ہیں. موٹر سائیکل والوں کا کیا قصور ہے؟ ضلع انتظامیہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو آپ اٹک شہر میں کوئی پارکنگ کا انتظام کریں. آپ نے پارکنگ کا انتظام کسی جگہ پہ نہیں کیا. نہ گاڑیوں کی کوئی پارکنگ کا انتظام ہے, نہ موٹر سائیکلوں کا, نہ کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ نو پارکنگ زون ہے. نو پارکنگ زون, اب جو آئے گا وہ تو ظاہری بات ہے گلی میں موٹر سائیکل کھڑا کرے گا, وہ کدھر کھڑا کرے گا؟ اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. گلی میں جو دکاندار ہیں, تاجر ہیں, وہ انتہائی اذیت سے دوچار ہیں. پہلے سے لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا ہے اور ان کا کاروبار مزید خراب ہو گیا, کیونکہ موٹر سائیکلوں کی بھرمار ہوتی ہے گلیوں میں. تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر اٹک فوری طور پہ جو ہے اس کا موٹر سائیکل پارکنگ اور کار پارکنگ کا انتظام کریں, جگہ پرووائڈ کریں, تاکہ اس غضب سے لوگوں کی جان چھڑائی جا سکے. لوگ جو ہے وہ بہتر طور پر وہ اٹک شہر میں آئیں اور خرید و فروخت کریں. اب گلیوں میں جو موٹر سائیکل کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ خواتین, مرد حضرات, بوڑھے بزرگ, بچے جو ہیں ان کے لیے بھی گزرنا محال ہو جاتا ہے. اور یہ جو سیوریج کا نظام ہے B بلاک میں خصوصی طور پر, یہ میں پھر اس کو ہائی لائٹ کروں گا. آج بھی پانی کھڑا تھا. تو واسا سے میں یہ کہوں گا, ضلع انتظامیہ اٹک سے بھی, کہ یہ جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے نا, اس کی نکاسی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کیے جائیں, تاکہ جو عوام ہیں, جو رہائشی ہیں, جو مکین ہیں, جو دکاندار ہیں, ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیکھیں جو تاجر ہیں, جن کی دکانیں کرائے پہ ہیں, 50,000, 60,000, 80,000 وہ کرایہ دے رہے ہیں, ان کے کاروبار بالکل تباہ ہو گئے. 20% پہ کام آ گیا لوگوں کا. اب خوبصورتی کو لوگ دیکھیں گے, جنہوں نے بچوں کے پیٹ کی کفالت کرنی ہے, جنہوں نے رزق روزی کے لیے, جو بندہ صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے, تو وہ سارا دن کیا اس خوبصورتی کو دیکھے. یہ جو لائٹیں آپ لگا رہے ہیں, یہ جو آپ نے پودے لگائے ہیں, تو آپ یہ خوبصورتی کو تو انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو اپنا کاروبار چاہیے, 2 وقت کی باعزت طریقے سے روٹی چاہیے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مختلف جو شہر ہیں اضلاع ہیں, وہاں پہ یہ بیوٹیشین کا سسٹم ہے جی, خوبصورت بنا رہے ہیں جی اضلاع کو, شہر کو. تو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ جو تاجر ہیں ان کا بھی خیال رکھیں, جو اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے بچوں کا خیال رکھیں. تعلیم کے حوالے سے اب میں کہوں گا کہ لوگ بڑی بڑی تعلیم یافتہ لوگ جو ہے وہ ریڑیاں لگا رہے ہیں, ان کو آپ نے مجبور کر دیا ہے, روزگار ہے نہیں ہے. یہی جو پیسہ یہ آپ انڈسٹریوں پہ لگاتے, یہی جو پیسہ ہے یہ آپ کسی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بناتے, بڑے بڑے جو ہے وہ یہ جو پیسہ اربوں خربوں روپے لگ رہا ہے بیوٹیشین پہ, یہی پیسہ آپ جو ہے وہ انڈسٹریاں لگاتے, آپ کو ایسے کارخانے بناتے جہاں نوجوانوں کو روزگار مل سکتا. لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا گزشتہ 1 سال میں جو ہے وہ نوجوان چلے گئے بیرون ملک کو, اعلیٰ تعلیم یافتہ, یہاں پہ روزگار ہے نہیں ہے, اور وہ تنگ آ کے یہاں سے چلے گئے ہیں. تو یہ خدارہ یہ لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں. اٹک شہر میں اٹک کامرا روڈ پہ جو ہاسپٹل بنے, جو پلازے ہیں, وہاں پہ پارکنگ کا انتظام کوئی نہیں ہے. نقشے ان کے پاس ہو گئے ہیں,
تو وہاں پہ جو ہے لفٹر جا کے جی وہاں اٹک کامرا روڈ پہ جی وہ موٹر سائیکل یا گاڑی کو اٹھا دیتے ہیں. تو جو ہاسپٹل بنی ہوئی ان کو کہیں کہ انہوں نے پارکنگ کا انتظام کیوں نہیں کیا ہے. جو وہاں پہ بڑے بڑے پلازے ہیں جو وہاں پہ جو مختلف جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں, مختلف جو پلازوں میں کاروبار لوگ کر رہے ہیں, تو آپ ان سے کہیں نا کہ آپ نے یہاں یہ جو بلڈنگ لی ہے یہاں پہ پارکنگ کا انتظام نہیں ہے, تو لوگ جو ہے وہ پریشانی سے دو چار ہونا پڑتا ہے. ایک بندہ اندر جاتا ہے ہاسپٹل میں یا لیبارٹری میں, آئی ڈی سی لیبارٹری جو ہے, اور دیگر جو لیبارٹری ہیں اور دیگر جو ہوٹلز ہیں یا دیگر جو اپنا دکانیں بنی ہوئی ہیں, جو مال بنے ہوئے ہیں, وہ جب اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں ان کا موٹر سائیکل غائب ہوتا ہے جی. تو یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں جو بنی ہیں ان کو لوگوں کو آپ ان سے پوچھیں نا کہ یہ انہوں نے جو بلڈنگ مالکان ہیں انہوں نے یہاں پہ کیوں جو ہے نیچے بیسمنٹ میں انہوں نے ان پارکنگ کا انتظام نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ جو اٹک شہر کی جو دیگر مسائل ہیں ان میں جو گلیاں محلہ ہیں, محلہ میرپورہ شرقی غربی, دارالاسلام کالونی جو مین روڈ ہے, فاروق اعظم کالونی, مختلف جو کالونیاں ہیں وہاں پہ سڑکیں اور گلیاں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. وہاں پہ جو ہے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. بارشوں میں کے دنوں میں وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو خدا را اس طرف بھی توجہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اس کو چاہیے کہ اٹک کے جو ہوٹلز ہیں, بیکریاں ہیں, ان کو بھی چیک کریں. عوام کو جو دودھ مل رہا ہے, دہی مل رہا ہے, مہنگے داموں مل رہا ہے اور ناقص دودھ اور دہی فروخت ہو رہا ہے, تو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ذمہ داری ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں اٹک شہر کے اس پر بھی جی ہم گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. فاروق اعظم کالونی کے مختلف ایریے میں کچھ مکانات ہیں جہاں پر گھروں میں پانی چلا جاتا ہے, بارش کا پانی, تو وہاں پہ سیوریج کے نظام کو بہتر کیا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. جو شہری ہیں ان کے مسائل کی طرف خصوصی توجہ دی جائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید جو ہے جی ان جو مسائل ہیں ان پر گفتگو ہوتی رہے گی. ڈاکٹر سہیل احمد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد اللہ حافظ. پاکستان.